वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बजट पे। डॉक्टर जासिम साहब, पाकिस्तान पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा हाल तकरीबन 137 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं, जिसमें आईएमएफ का तकरीबन कोई 8 से 10 अरब डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा है। और इस बजट के अंदर जो 18,771 अरब रुपए का बजट जो इस वक्त तजवीज़ किया गया है, उसमें से 8,054 अरब रुपए सिर्फ सूद और उन कर्ज़ों की अदायगी में जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल हम देखें तो हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक, मुख्तलिफ ममालक और मुख्तलिफ बैंकों के कर्जे हैं, लेकिन हम टोटल शराइत आईएमएफ की क्यों मानते हैं? क्या आईएमएफ की शराइत माने बगैर हम अपनी कौम के जो मफादात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बजट नहीं बना सकते? बॉयल, आपने जो कर्ज़ों की बात की, डेफिनेटली वॉल्यूम इतना है कि वो इसके आगे पीछे फिगर हैं। और कंडीशनैलिटी की बात आती है कि किसकी कंडीशन माने किसकी ना माने। तो ब्रॉड फ्रेमवर्क जो एग्जिस्ट करता है, वो जितने भी एमडीबीज हम जिन्हें कहें, मोर और लेस एक ही फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। एक सर्टन मार्कअप तय किया जाता है, कुछ फिस्कल डिसिप्लिन की बातें की जाती हैं और कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं। तो इनके साथ साथ फिर देन ये देखा जाता है कि जी किस सेक्टर की ग्रोथ कंप्लाइंस करनी है, क्या आईएमएफ की जो तजावीज़ आती हैं या जो वो फिस्कल डिसिप्लिन देखते हैं वो किस हद तक कंप्लाइंट है वर्सेस कंपेयर टू जो बाकी बैंक्स हैं। अब बाकी बैंक्स नॉर्मली आपकी सिस्टम ड्रिवन ज़्यादा रिफॉर्म्स को टारगेट नहीं करते, एक्सेप्ट वर्ल्ड बैंक नॉर्मली ज़रूर करता है। और बाकी जो अदर बैंक्स हैं, लाइक एडीबी ले लें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ले लें या आईएसटीबी ले लें, वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर लोन्स या डेवलपमेंट लोन्स भी होंगे। अगर हार्डर लोन्स भी होंगे तो वो अपने सिंपल एक गवर्नमेंट लेवल की सवरन गारंटी के अगेंस्ट एक मार्कअप तय हो जाता है और वो उसके अगेंस्ट वो होता है। फिर इसी तरह जो कंट्रीज़ हैं, लेट्स से यूएई का लोन है या कतर का किसी गवर्नमेंट का लोन है या जो सऊदी लोन है, वो भी नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में इसलिए कहूँगा कि वो रोल ओवर की पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं और उनकी एक खास मार्कअप होती है, कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं, उनके तहत वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन मेजर गवर्निंग रोल आईएमएफ का होता है। अब उस गवर्निंग रोल के अंदर रहते हुए ये कहना कि हम ऐसा इकदाम आईएमएफ से हट के नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत गवर्नमेंट ने एक सर्टन सर्विस को डिलीवर करना है, या एक बजट है या कोई एक टैक्सेशन का पैसा है या लोन का पैसा है, उसको लगाने का एक ऐसा फ्रेमवर्क डिफाइन करना जो बैंकों के साथ मिल के बनाया जाता है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज नेचुरली जो बोर्ड मिशंस आते हैं, जो रिव्यू मिशंस आते हैं, फिर वो आपकी इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट सर्टन लिमिटेशंस लगा देते हैं। और फिर हमने नेचुरली एक पूरी एक आलमी दुनिया के हिसाब से चल रहा है, जो किसी की गलतियाँ किस दौर में हुई, किसकी हुई, हम इस चीज़ में तो नहीं जाना चाह रहे। और इट्स नॉट एक बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है कि अब किसकी गलती है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या करंट रिफॉर्म्स या क्या हमें कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं, रिगार्डलेस ऑफ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन ये उठता है। और वो मैं जितने भी हमारे कोलीग इस वक्त उनसे एग्री करता हूँ। देखिए, जब तक आपकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करता, जो सर्विसेज सेक्टर तो हर जगह पे ही नॉर्मली 57-58% है, कुछ मुल्कों में इससे भी ज्यादा है। अगर हम इवन बाकी कंट्रीज के साथ भी देखें जिनकी जीडीपी कई कई ट्रिलियंस में ऊपर है, इवन देन सर्विस सेक्टर हर जगह पे है और एक सर्विस सेक्टर की अपनी कंट्रीब्यूशन सस्टेन करती हैं। लेकिन इस सारे जगहों पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे मुल्क में किस चीज की ज्यादा अवेलेबिलिटी है और पोटेंशियल फॉर गेन किसका ज्यादा है, यहाँ ये मैटर। अब ठीक हो। पोटेंशियल फॉर गेन, जब एक मुल्क ऑलरेडी एक ज़रूरी इकॉनमी है, 75% 70% के करीब इट्स एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक होता है, तो ये वो सेक्टर है जिसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑप्शन ज़्यादा। अब ये कहा जाए कि क्या उसको फोकस किया जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि यस, एग्रीकल्चर सेक्टर वैल्यू एडिशन, देन उसके ऊपर एक्सपोर्ट पोटेंशियल अपनी ज़रूरियात को नीड करने के बाद ये 5E फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम उड़ान पाकिस्तान भी कह सकते हैं, और जो हमने एक अगले 15-20 सालों का 2047 का एक ट्रेजेक्ट्री डिफाइन की है, जिसके तहत ये 13वां
5 ایئر پروگرام بنا ہے جس کو 5 سال ہم پروگرام کہتے ہیں. اس کے اندر ویریس سیکٹرز ہوتے ہیں, پھر اس سیکٹر کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پالیسیز ڈیفائن کی جاتی ہیں, پھر اس ان کی امپلیمنٹیشن چلتی ہے. تو اس میں یہ ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ پرائرٹیز ہیں. اب ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں صرف ایک اسکل سیٹ نہیں میٹر کرتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایگریکلچر کو امپروو کرنا ہے تو ریلیونٹ اسکل سیٹ بھی چاہیے ہوگا, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ساتھ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. پھر دین اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹیکسیشن ریفارمز بھی کرنے ہوں گے, کوئی بینکنگ ریفارمز بھی کرنے ہوں گے کہ آسان شرائط پہ لون بھی ملے. پھر اسی طرح کچھ پالیسی انوائرمنٹ بھی ایسی کریٹ کرنی پڑے گی کہ انویسٹر بھی آئیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی انویسٹ کرے. حکومت کو تو بیسیکلی انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے. ساری دنیا میں حکومت گورننس کرتی ہے, کوئی ریگولیٹری فریم ورکس کو اور کمپلائنس پہ کام کرتی ہے. انویسٹمنٹ کرنا یا اس طرح کی چیزیں تو بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک کنٹینیوٹی ہے, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور نیچرلی ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے بہت سارے بڑے سینئر لوگ, بڑے ایک جوائنٹ کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. بڑی دنیا کے مانے جانے سیکٹر کے لوگ آتے ہیں جو اس بجٹ میں اپنی کنٹریبیوشنز دیتے ہیں. کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہوتی ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے, تب مل کے کنسنسس بنتا ہے. اب اس کنسنسس میں آئیڈیالٹی نہیں ہے, یہ تو میں اگری کروں گا. بالکل اور آئیڈیالٹی یا پریکٹیکلٹی دونوں کے اندر ایک بیلنس رکھ کے آگے چلنا ہے نا. سبحانی صاحب, یہ اسی لیے ڈیفیکلٹ ہے. جی بالکل. سبحانی صاحب, آپ نے گروتھ کی بات کی تھی, ایگریکلچر گروتھ اور انڈسٹری گروتھ 2%, 2.5%, 3%. اچھا, ایک جانب تو اعداد و شمار جو حکومت کے نظر آتے ہیں ان کے اندر ایک گروتھ وہ نظر آتی ہے, جس طرح ڈاکٹر حسن صاحب نے کہا تھا کہ اوور آل میسیو لیول پہ دیکھیں تو اس گروتھ کا کیا فائدہ. دوسرا, جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں, آپ ایگریکلچر سیکٹر میں جائیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت مہنگا ڈیزل, بہت مہنگی بجلی, بہت مہنگی کھاد, بہت مہنگی ادویات. یہ تمام چیزیں کسان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں, اور فصلوں کا ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کو مل نہیں رہے. دوسری جانب ہماری انڈسٹری, ہماری مہنگی بجلی کی وجہ سے وہ مسلسل ڈکلائن میں ہے. بجائے گروتھ کے ہمیں انڈسٹری دن بدن کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایپٹما کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو ہر پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ ہماری 2 اور 4 اور انڈسٹریز ہماری بند ہو گئی ہیں. اب یہ جس طرح یہ ہمارا ڈکلائن آ رہا ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری, جس پہ ہمارا انحصار ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ صرف اعداد و شمار میں گورنمنٹ کے کاغذوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے, یا پریکٹیکلی بھی کوئی ایسی اس قسم کی آپشن ہے؟ اچھا, وہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو بجٹ کیا ہوتا ہے, بجٹ دا پلاننگ ان ٹرمز آف منی از کالڈ بجٹ. سمپل بجٹ سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ پیسے ہو گئے ہیں, پلاننگ ان ٹرمز آف منی. اب پلاننگ جو آپ پیسے کسی چیز کے لیے رکھتے ہیں نا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشنز کیا ہیں. گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ دیکھ لیجئے, ہم اپنے ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتے ہوں گے؟ 0.89 to 0.91%. پورے پاکستان میں ایجوکیشن میں وفاق اور صوبے ملا کے 1700 کچھ ارب روپے ہیں جو پچھلے سال مختص کیے گئے تھے, یعنی تمام صوبوں کے اور تمام 1% سے کم, 1% سے کم. تو یہ آپ کی ایجوکیشن کی پرائرٹی ہے. آپ نے کیا کر دیا ہے کہ وہ جو اسکول تھے پرائمری لیول پہ, وہ این جی اوز کو دے دیے, وہ آپ نے دے دیے. اس کے بعد کالجز وہ دینا شروع کر دیے, اور کالجز چھوٹے ہاسپٹل دے دیے. کالجز کا معیار یہ ہو گیا کہ آپ نے 33% پہ ان کو کہا کہ آپ ایڈمیشن کر لو, پھر بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہے, اور اینڈ پہ آپ نے یونیورسٹیز کو کہہ دیا خود کماؤ اور خود کھاؤ, اور فیسیں اتنی بڑھا دیا کہ غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اب ایگریکلچر سیکٹر سے آتے ہیں. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو پنپنے نہیں دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ڈرا بیکس تھے, ہم نے اس کو کبھی کریکٹیو میجرز نہیں کیے. لائک سب سے پہلے ہم لینڈ پہ آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ لینڈ ہے پنجاب کے پاس, اس کے بعد ہے سندھ کے پاس, اس کے بعد ہے کے پی کے. بلوچستان کے پاس کلٹیویٹڈ لینڈ نہیں ہے. اب جیسے جیسے وہ تھور اور یہ اور سیلاب آئے ہیں, وہ لینڈ کم ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی. اور وہ زیادہ لینڈ ہولڈنگ ان فیوڈل لارڈس کے پاس ہے جن کو کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کم ہے زیادہ ہے, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے پانی. اب پانی جب آتا ہے تو بہت زیادہ آ جاتا ہے, اور جب پانی نہیں ہوتا تو صوبوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے ٹیوب ویل سے لینا ہے, وہ آپ اس کا بتا چکے ہیں کہ وہ اتنی مہنگی بجلی ہے
کہ وہ ٹیوبویل سے آپ کاسٹ آف پروڈکشن میٹ نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہمسایہ ملک میں انہوں نے زرعی بجلی مفت کر دی گئی ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے ٹیوبویل کے لیے بجلی مفت ہے. انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ اس پہ سارے ٹیوبویل جو ہے سولر پہ کر دیں گے, وہ نہیں کر پائے. یہ ان کو سبسڈی دیں گے, سبسڈی نہیں دے پائے. تھرڈ نمبر پہ آ گیا ان کا بیج. ان کا اپنا بیج کون سا ہے؟ ایک گندم کا بیج ہے اور دوسرا ان کا وہ چاول کا بیج ہے. اب ٹینڈے, مٹر, یہ دھنیا سب چائنا سے, انڈیا سے امپورٹ ہو رہا ہے. ایون جو آلو ہے ہالینڈ کا بیج ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سارا امپورٹ پہ ڈالرز میں خریدیں گے اور ڈالر آپ کا 286 پہ ہوگا تو کیسے پورا کر سکیں گے؟ اس کے بعد آ گیا فرٹیلائزر. وہ فرٹیلائزر کا بحران ہے. جو بوری ہمسایہ ملک میں 1300-1400 روپے کی ہے, وہ ہمارے ہاں بوری 12,000 روپے کی ہے. کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور آخری آ گیا پیسٹیسائڈ. سیم دا کیس ود دا پیسٹیسائڈ. تو کسان بیچارہ کرے یا نہ کرے, جب تک آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, ایڈریس کر کے پرابلم سولو نہیں کریں گے, کسان کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے. ٹیکس لیجئے ان سے, لیکن سہولتیں تو دیجئے. اس وقت تک یہ ایگریکلچر گروتھ یہ 2.89 از نتھنگ. اس وقت تک ایگریکلچر سیکٹر فلورش نہیں ہوگا, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں بنا سکے گا. آپ نے دیکھا کہ اس سال تو وہ کوئی پروڈکٹ لے لیجئے, اس سال کسان جو ہے نا وہ بدحال نظر آیا, چاہے وہ آلو کی فصل تھی, چاہے آلو, پیاز, ٹماٹر, گندم کی تمام فصل. اس کی وجہ آم آ جائیے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے جو بائی روڈ ایکسپورٹس تھیں وہ وایا افغانستان تھیں, اور وہ افغان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہماری سبزیاں, ہمارا فروٹ اس سائڈ پہ نہیں گیا سینٹرل ایشیا تک, جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ بدحال ہے. ڈاکٹر حسن صاحب, یہ ڈیفالٹ کی بات ہوتی ہے بار بار کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا اس حکومت نے. میں چاہوں گا کہ آج آپ اس پہ تھوڑا تفصیل سے بتائیے کہ کیسا ڈیفالٹ تھا کہ اس وقت ہماری گروتھ بھی اچھی تھی, ہماری ایکسپورٹس بھی بہت تھیں, اور پاکستان اس وقت ڈیفالٹ بھی ہو رہا تھا, اور آج جب کہ حکومت کہتی ہے کہ ہماری اکانومی بہت اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے اور عوام پوری ڈیفالٹ نظر آ رہی ہے, اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ اعظم صاحب, ڈیفالٹ تو آج بھی ہو رہا ہے. ڈیفالٹ کی کنڈیشنز ہیں نا, آپ نے میٹ کرنی. ایک جو اس کی میجر کنڈیشن ہے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس وقت 70% سے اوپر ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیسے اس معاملے کو آگے چلانا؟ یہ 6.1% پہ آپ کی اکانومی تھی 2021-22 میں. اگلے سال وہ مائنس میں چلی گئی جب یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ ہوئی یہاں پہ سیاسی. اس کے بعد سے آپ ریکوری کر رہے ہیں, وہ ریکوری آپ سے ہو نہیں رہی. 5-6 فیکٹرز ہیں. میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. 5-6 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں چلتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پولیٹیکل کنسٹرینٹ ہو اور آپ وہ فیصلے نہ کر پائیں. پھر یہ کہ آپ کی جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ایسی ہو جائیں جس کی وجہ, جو اب یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی جنگ کی وجہ سے آئل کی پرائس فلکچویٹ ہو جائے, آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائے. انفورسین فیکٹرز ہیں. اور ایک ہے کہ پالیسی فیلئر ہو جائے, یعنی آپ کی نیت ٹھیک ہو, پالیسی آپ بنائیں اور پالیسی فیلئر ہو جائے, وہ ہے انکمپیٹنس. اب ایک اس کے اندر بدنیتی کا بھی ایلیمنٹ ڈالیں کہ آپ کی انٹینشنز ہی ٹھیک نہیں تھی. اب یہ ہم آپ کی امیجنیشن پہ چھوڑتے ہیں کہ ان میں سے کون سے فیکٹرز چل رہے ہیں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ان کے 5 سالہ پروگرام پہ, کیونکہ وہاں سے سارا قصہ آگے آ رہا ہے. یہ 5 E's اور 10 D's اور 6 C's, یہ جو پروفیسروں والے مسئلے ہیں نا, انہیں پالیسی سے دور رکھے, مہربانی کریں, ایسا نہیں بات, یہ لمس میں پڑھائیں جا. یہ 5 E's انہوں نے بتایا جی, سنیں. ایکسپورٹس, ای پاکستان, وہ پاکستان ای میں نہیں آ رہا تھا تو ای فٹ کر کے تو انہوں نے زبردستی ان کا. انرجی, انوائرمنٹ اینڈ ایکویٹی, ویل ڈن پروفیسر صاحب. اب یہ جی 13th 5-year پلان تھا, اس میں لکھا ہوا ہے the challenges to the economy are regaining macroeconomic stability, resolving fiscal retrenchment, long-term sustainability and solvency of the external sector, bridging employment and skill mismatch in the light of ensuing fourth industrial revolution, technologies and poverty elevation. ان میں سے کون سا کام کیا ہے ایسا نہیں بات صاحب آپ نے آج تک؟ کون سی اچیومنٹ ہوئی ہے ذرا بتائیں.
کہ ادھر آ کے پاورٹی ایلیویشن. اچھا ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو رہی تھی. پالیسی کیا ہے, واٹ از دی ایگریکلچر پالیسی, وہ کہیں لکھا ہوا ہے اس ڈاکیومنٹ میں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, آپ بتائیں. آپ کاٹن کی جگہ پہ گنا اگاتے ہیں, سارے پاکستان کو پتہ ہے, یہ ایک میجر پرابلم ہے ہمارا. آپ نے اس ڈاکیومنٹ میں 5 سالہ پلان میں یہ لکھا جب آپ ایگریکلچر پالیسی بنا رہے تھے کہ ہم سوائل ٹیسٹ کرائیں گے, ایگریکلچر یونیورسٹی کو اتنا فنڈ دیں گے کہ سوائل ٹیسٹ ہو, پھر ڈرپ اریگیشن ہم امپورٹ کریں گے, ول ریڈیوس دی ڈپینڈنسی آن فلڈ. یہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے؟ جب آپ نے یہ لکھا ہی نہیں ہے, آپ نے 5 E's اور 3 D's اور 5 T's کے چکر میں پڑھ کے آپ نے یہ سارا یہ ڈرامہ بنایا ہے. This is a reflection of incompetence, stark incompetence. مجھ سے بیٹھ کے آمنے سامنے بات کر لیں, میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں کہاں چیزیں غلط کی. یہ بجٹ جو ہے, یہ ابھی ڈاکٹر وسیم نے صحیح کہا, یہ تو آپ کی ڈے ٹو ڈے پرائیورٹیز بتا رہا نا کہ اتنے پیسے انہیں دے دیں. جنگ کی صورتحال ہے تو آپ کو اپنی فوج کو پیسہ دینا پڑے گا. We need more equipment, we need to modernize the armed forces. جو اس وقت ٹیکنالوجی کا AI کا سارا چکر چل رہا ہے, we need more budget. ہمارا ہمسایہ جو میں آج جو آپ کے سامنے یہ پریڈکشن کر رہا ہوں, یہ 1.5-2 سال میں انڈیا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا. یہ آج یاد رکھیے گا کہ جب یہ ہوگا تو یہ unforeseen نہیں ہوگا. I can foresee it, other people can foresee it. کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے بجٹس اور ایسے اکنامک پلانس بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں, اس شوق کو؟ پھر اس دن نہ کہیے گا آگے کہ یہ انفورسین تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ایران کی وار ہم آج بتا رہے ہیں, اٹ از ناٹ گوئنگ اوے. آپ کے بجٹ میں اس کی ریفلیکشن ہے کہیں اس شوق کو ایبزارب کرنے کی. پھر اچانک ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو بہت معصوم لوگ ہیں, ہم تو 5 E's کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. نکلیں ان باتوں میں سے, یہ بچگانہ باتیں, یہ جو آپ ایم فل کے تھیسس کرا کے وہ آپ نے یہ 5 سالہ پلان بنایا کہ ایم فل کا تھیسس لکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ تو جو وہ والے چیزیں ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بالکل ان کی ضرورت ہے, لیکن کوئی ایسا وے آؤٹ بتائیں اس اکانومی کو. میں وے آؤٹ بتا رہا ہوں اعظم چودھری صاحب, سنجیدگی سے کام کریں, سنجیدگی سے کام کریں. دیکھیے وے آؤٹ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو ایکسپورٹس بڑھیں گی آپ کی ایگریکلچر اور انڈسٹری سے اور آپ کی آئی ٹی سروسز سے. ایک اور چیز ٹریڈ سے بڑھے گی اور آپ کی ٹورزم سے بڑھے گی. آپ نے ٹریڈ, ٹورزم اور ایگریکلچر پہ کوئی کام نہیں کیا, زیرو. تو یہ ایکسپورٹس آپ کی نہیں بڑھیں گی, یہ بیلنس آپ کا کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا. جب آپ اپنی یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے, آپ کی یعنی ایگریکلچر اور انڈسٹری پروڈکشن جو ہے, آپ کی ٹوٹل پروڈکشن جو ہے, گڈس کی پروڈکشن, وہ لوکل ضرورت پوری نہیں کرے گی, تو آپ ہر صورت میں ایک امپورٹ اورینٹڈ اکانومی بن جائیں گے, وچ وی آر. جب آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. فار سم ٹائم یو ول ہیو ٹو ٹیک دی انفلیشن اپ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب لے کے جائیں گے. اب یہ دیکھیں, اب اگلی بات سن لینا کہ یہ کیسے ہوگا معاملہ. آپ کو گورنمنٹ 70% کا سائز کم کرنا پڑے گا, وہ آپ کر نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہیں. اگر ایوب خان 9 وزیروں کے ساتھ حکومت چلا سکتے تھے تو انہیں 70 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, درست بات کر رہے ہیں. حکومت کو سب سے پہلے اپنا حجم چھوٹا کرنا پڑے گا, اپنے اخراجات کم کرنے پڑے گا. ڈاکٹر ایمہ صاحبہ, آپ نے بھی ظاہر ہے آپ باہر بیٹھی ہیں اور آپ نے وہاں کے بجٹ بھی دیکھے ہیں. پاکستان اور وہاں کے بجٹ کا تقابلی جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے, کیونکہ ان کے مسائل اور ہمارے مسائل میں بڑا فرق ہے. آپ نے ڈیفنس بجٹ کی بات کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ڈیفنس بجٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا کی وجہ سے پاکستان کو بار بار ضرورت پڑتی ہے اپنے ڈیفنس بجٹ کی طرف دیکھنے کی, اس کو بڑھانے کی. اگر انڈیا جہریت ختم کرے تو شاید ہم بھی تھوڑا سا اس کو کم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کیا سمجھتی ہیں کون کون سے ایسے سیکٹر تھے جن کو پریورٹی ہونی چاہیے تھی,
تاکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکے اور پاکستان کا اپنے ایک ٹریک کے اوپر آ جائے. اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، ہماری ایگریکلچر نہیں بڑھ رہی، اس کے لیے آپ کی نظر میں وے آؤٹ کیا ہے؟ آپ کے ایک سوال کا میں پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی باتیں کیوں سننی پڑتی ہیں، اور تو ہمارا صرف جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس میں سے 10-12 میکسیمم 15% آئی ایم ایف کا ہے. سب سے زیادہ ڈیٹ ہمارے باقی بینکس کا ہے، اے ڈی پی، اس طرح پیرس گروپ. سیکنڈلی ہم چائنا کے ڈیٹرز ہیں. تو ہمیں آئی ایم ایف کی بات کیوں سننی پڑتی ہے؟ ہمیں آئی ایم ایف کی بات اس لیے سننی پڑتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف فری میں آپ کو منی نہیں دیتا. نہ تو اس نے آپ کو سب کو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو مصیبت میں پھنسائیں گے، ہم آئیں گے ایکسیٹرا. ہمیں آئی ایم ایف کی ہر بات سننی پڑتی ہے. پر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں 2 باتیں کی جو ہم سن نہیں رہے. پہلی بات اس نے ہمیں کی کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا سائز کم کریں، اور جو ہم نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں گورنمنٹ منسٹرز کو ان کو کم کریں. نہ ہم یہ بات سنتے ہیں اور نہ ہی آئی ایم ایف ہمیں اس بات پہ پریس کرتا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بیچ میں پاکستانی عوام کو کس طرح پاگل بنایا جا رہا ہے. باقی آئی ایم ایف اپنی ہر بات ہم سے منوا لیتا ہے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں اس میں جو لینڈ لارڈز کے ایگریکلچر کے اوپر، بڑے ذمہ داروں کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی آئی ایم ایف بات کرتا ہے، وہ تمام ذمہ دار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. دوسری بات یہی کہ آئی ایم ایف آپ کو بار بار کہہ چکے ہیں اپنی ٹیکس بیس بڑھائیں، اور وہ ہم نہیں بڑھاتے. ہم لوگ اپنی لینڈ ریفارم، لینڈ کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے، ایگریکلچر آؤٹ پٹ پہ ٹیکسیشن ہے، اس کو ہم نہیں کرتے. تو آئی ایم ایف بھی تو یہ سب سلیکٹو بائس ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ، کیونکہ آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے لوگ سر اٹھا سکے، انڈیپینڈنٹ ہو سکے. کیونکہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ملک چلانا، پالیسی میکنگ نہیں ہے. پالیسی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے، یہاں پہ ہمارے بجٹ بنتے ہیں، ہر چیز اکنامک پالیسی، سولر پاور پالیسی، ہائیڈرو، ساری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور نان گورنمنٹل باڈیز بناتی ہیں. اینڈ دین دے پٹ اٹ ان فرنٹ آف دا پارلیمنٹ، اینڈ پارلیمنٹ اگریز اور ڈس اگریز ٹو اٹ آن دا بیسس آف ووٹنگ. جس طرح پاکستان میں 4-5 بندے بیٹھے اور انہوں نے ڈسکس کر لیے، اس طرح بجٹس نہیں بنتے. آپ نے پوچھا کہ ایگریکلچرل پالیسی ہماری کیسے بنے گی، کہ ہم اتنا میسو اسکیل پہ شوگر کین لگا رہے ہیں، ہمارا زمین ہماری بیرن ہو رہی ہے، واٹر، سیلینٹی، یو نیم اٹ، ہر قسم کا پرابلم ہے. تو ہم اس سے کس طرح کیا اگائیں گے؟ دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کا آم بکتا تھا، وہاں انڈیا کا آم بک رہا ہے. اور ان کی کتنی بڑی جو ہے مینگو پروڈکشن ہے، جو یہ امبانیز کی، اور جس جگہ پہ پاکستان کا آم تھا اور پاکستان کو ریمیٹنسز ملتے تھے، وہ تو اب انڈیا کو ملیں گے، بیکاز دے ہیو ورکڈ آن دمسیلوز. بہت اچھی طرح انہوں نے اپنے آپ پہ کام کیا. ہم نہیں کر سکے اور اس لیے ہم جو ہے وہ سارا ریونیو ہم نے لوز کر دیا. ہمیں یورپ سے جی ایس ٹی پلس کا وہ ملا ہوا ہے، ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے جس کے تھرو ہم زیادہ اچھا کما سکتے ہیں، ہم اپنا ٹیکسٹائل آؤٹ پٹ بھیج سکتے ہیں. لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو ٹیپ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے. ہمارے پاس انرجی کرائسس اس لیے کیونکہ ہمارا جتنے بھی آئی پی پیز کے ہمارے کانٹریکٹس تھے وہ سارے ڈالرز میں تھے. تو ہماری کرنسی تو اتنی زیادہ ڈی اسٹیبل ہے، ہماری کرنسی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو ہم ان حالات میں تو ہم بالکل آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم چل سکتے ہیں. جس طرح آج کے بجٹ کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، نیکسٹ ایئر اس سے بھی برا ہوگا. اور 70% کتنی بھی ڈیولپنگ اکانومیز ہے، 70% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کسی کا بھی نہیں ہے. پاکستان کا ایک بہت منفرد جو ہے اسٹرکچر ہے، اور ایک منفرد طریقے سے ہی پاکستان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا. اور بس ہم اس طرح بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے. آئی تھنک میرا تو یہی نچوڑ نکلتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ایما صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا، ڈاکٹر وسیم سبحانی صاحب آپ کا، ڈاکٹر جاسم صاحب آپ کا. یہ اس بجٹ کو لے کے آج ہم نے جو بحث کی، اس بجٹ کو اگر ہم اس کی دستاویزات دیکھیں اور تمام ماہرین کی رائے دیکھیں تو بجٹ عوام کے لیے کوئی فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا ایک ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو کوشش کی گئی ہے حکومت نے عوام سے زیادہ ٹیکسز کی مد میں، لیوی کی مد میں اور مختلف طریقوں سے عوام سے وصولیاں کرنے کی، اور آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اس کو ادائیگیاں کرنے کی. کاش حکومت عوام کے کوئی خواہشات، عوام کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتی ہے، اور جو ضروریات زندگی ہے کم از کم بجلی، گیس، پیٹرول، اس کے اوپر حکومت کو تھوڑا نرم رویہ رکھتی تو عوام کی اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بجٹ کے اوپر تازہ ترین جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے علم میں لے کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.